जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई आपने जब से एक सियासी जमात ज्वाइन की है तब से आपके ऊपर जो एक आपका इकतुर्रा इम्तियाज था या आपके लिए सबसे बड़ी बात थी हामिद खान साहब, वो ये थी कि आप आइन के अच्छे वकील रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद है जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो था पीटीआई का, उस हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जो नज़रसानी दरख्वास्त पीटीआई की तरफ से दायर की गई थी वो खारिज कर दी है। अब वो खारिज क्या हुई, क्या मुहर्रिकात थे और क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम पहले हिस्से में बात करेंगे और दूसरे हिस्से में बात करेंगे जो मजमूई सियासी सूरत हाल है, बिलखसूस जो पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट हैं उनके हवाले से जो प्रोपेगेंडा जारी रहा कि वो 26वीं आइनी तरमीम में जो है वो वोट कर सकते हैं हुकूमत को। उसमें कुछ के जो है वो मंजर आम पर भी आ गए हैं, उन्होंने क्या कहा और उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया उसके क्या नताइज निकलेंगे। तो बात शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। जावेद सुमरो बताइएगा, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त नजरसानी दरख्वास्त थी उस पर जो आज समाअत हुई है उसमें मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या थी और किस ग्राउंड पर वो खारिज की गई? देखिए फैसल, आज सुप्रीम कोर्ट में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। एक है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स जो 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक हैं, और उनके सामने जो शख्स पेश हुए बतौर वकील वो साबिक वजीर कानून है फ़ारूक नसीम साहब। और दूसरा केस जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का था, जो रिव्यू पटिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में जब हामिद खान साहब पेश हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाले मामले पर, तो उन्होंने एक स्ट्रेट अवे ये कह दिया कि जी काजी साहब आपके ऊपर हमें एतमाद नहीं, आप मुतअस्सिब है, लिहाजा आप इस बेंच से अलग होकर आप 5 रुकनी बेंच बना दें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनको कहा कि जी चलें, आपको एतमाद नहीं है, आप समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मुतअस्सिब हैं, तासुब रखने वाले आपके साथ खास तौर पे हामिद खान साहब, तो चलें उसके कुछ ग्राउंड ही बता दें। तो वो वहाँ बता ना सके। फिर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि जी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जब आपने एक दरख्वास्त दी थी कि जी समाअत मुलतवी की जाए, तो उसमें तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी। उसमें आपने लिखा सिंपल था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो जो उन्होंने एक मिसलेनियस अपील एप्लीकेशन फाइल की थी, उसमें लिखा था जी ख़ानदानी फैमिली इंगेजमेंट्स की वजह से मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। तो उसमें भी आप नहीं आए। अब आप ये कह रहे हैं कि रिटन में कोई चीज़ है नहीं और आप अभी यहाँ पर हमारे ऊपर मुतसिब होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें आपके मतलब हामिद खान साहब यही कह रहे थे कि नहीं जी हमें आप पे एतमाद नहीं है, आप बेंच से अलग हो जाए और नया बेंच बनाए, हमने लार्जर बेंच की दरख्वास्त दाखिल की है, इस तरह से किया है। जिस पर चीफ जस्टिस के बहुत अच्छे रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि जी चले ठीक है, लेकिन हम अलग क्यों हों? आप कोई ग्राउंड तो दें ना, कोई चीज़ सामने आए। और चले उस पे भी नहीं आते तो फिर आ जाएं आप। आपके 5 वकील थे, बैरिस्टर गौहर अली, जफर, न्याजुल्लाह न्याजी और हामिद खान समेत एक और वकील थे। उनमें से भी कोई पहले पेश नहीं हुआ और अब आप आके खड़े हो गए हमारे सामने। और उनका रिगार्ड भी एक जगह जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई आपने जब से एक सियासी जमात ज्वाइन की है तब से आपके ऊपर जो एक आपका इकतुर्रा इम्तियाज था या आपके लिए एक सबसे बड़ी बात थी हामिद खान साहब, वो ये थी कि आप आइन के अच्छे वकील रहे। जब से सियासी जमात आपने ज्वाइन की, वो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ ये बता दें कि नज़रसानी किस चीज़ पे करें, हमारे फैसले में क्या गलती है। तो वो कर ना सके। फिर अब ज़ाहिर है जब आप कोई चीज़ साबित नहीं कर सकेंगे 3 दलाल। और वकला भी थे, तो 3 वकला और भी तो हैं पीटीआई के इस केस मैंने में। नाम उन्होंने बताया ना आपको, बैरिस्टर गोहर, न्याजुल्लाह न्याजी और अल्लाह आपको बैरिस्टर अली बैरिस्टर जफर, अली जफर, चौथे हामिद खान साहब, पांचवें एक और है। लेकिन उनमें से किसी ने दलाल क्यों नहीं दिए अगर वो इनमें तो? देखें सिंपल सी बात है कि वो ये चीज़ आगे लेके जाना चाहते थे ताकि बाकी 4-5 दिन पड़े हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेंज हो जाएंगे तो जाहिर है उधर ही जानी चाहेगी। लेकिन जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे काजी साहब समझदार आदमी है, उन्होंने देखा कि जी कोई चीज़ नहीं है तो उनको डिसमिस कर दिया। और ये उनको कहा कि अब जाके अगर आपने कोई हमारे ऊपर तनकीद करनी है तो आप जाकर बाहर मीडिया पे ज़रूर करें। अब आप सियासतदान हैं, अब आप वकील कम है, सियासतदान ज़्यादा है। और जो दूसरी सबसे अहम चीज़, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो आपने बात की कि मुतसब होने का इल्ज़ाम लगाया,
پی ٹی آئی کو اعتراض تھا کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ توسیع دینے جا رہی ہے جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، وہ دور ہو گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ توسیع نہیں لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو نئی ترمیم ہوگی اس پر عمل درآمد ان کے بعد سے شروع ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب ریکارڈ پہ آ چکی ہیں تو کس قسم کے خدشات ہیں چیف دیکھیے، جسٹس؟ سیاسی جماعت ہے، وہ ہر بات کو سیاسی بیان سمجھ کے لیتی ہے، اور سیاسی بیان جب سمجھ کے لے گی تو اسے کہیں کسی کے بیان پہ یقین تو نہیں آنا نا۔ اب حکومت چاہے کچھ بھی کر لیے، میں چاہے کچھ بھی کر لوں، آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آئے گا۔ آپ اگر کچھ بھی کریں میری بھلائی کے لیے، کسی اور دوست کی بھلائی کے لیے، لیکن مجھے آپ پر یقین نہیں ہے تو آپ کا یقین نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح سے تھا، وہ ٹائم گین لیکن کرنا ماضی چاہتے تھے، دیکھیں نا، ماضی میں بھی تو اس طرح وہ کے اس کیس کے اندر ٹائم اعتراضات، گین کرنا چاہتے تھے۔ ماضی میں بھی تو اس طرح کے اعتراضات تھے، اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے جو عدالتی فیصلے تھے ان کا احترام بھی کیا، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد بھی ہوا۔ دیکھیں، ماضی کو آپ میرے خیال سے تھوڑا سائڈ پہ ہی کر دیں، موجودہ کیس بہت اہم ہے، کیونکہ میرے نظر میں وہ کر رہے تھے کوشش کہ جی ایک جمعے کو 25 تاریخ کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا آخری دن ہے، وہ چلے جائیں گے، نئے چیف جسٹس آئیں گے، نئی صورتحال پیدا ہوگی تو اس میں شاید ان کو کوئی ریلیف مل جائے۔ لیکن اب ظاہر ہے جب آپ ریویو تیسری بار لگائے، اور تیسری بار میں بھی اب اگر آپ دلائل نہیں دیتے تو یہی ایک اخلاقی طور پر چیز بنتی تھی کہ عدالت اس کو ریجیکٹ کر دے، کیونکہ عام کوئی ریویو کی پٹیشن آتی ہے تو عدالت کی جانب سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کو فوری سن کے اس میں غلطی بتائیں، اس کے اندر پیراگراف بتائیں کون سا غلط ہے، کون سی چیز کہاں پہ غلط ہے، وہ اس کو سن کے اس کو ٹھیک کرتے یا نہیں کرتے ہوئے ایک الگ ایشو ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جب دلائل ہی نہیں دیے تو آپ اس کو آگے کیسے؟ اچھا، اب سب سے اہم چیز ہے، اب وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے، اب آپ اس کو کہاں کریں گے جب آپ ریویو کا آپشن جو ہے ضائع کر چکے ہیں۔ تو اب وہ اپنا جگہ انٹیکٹ رہے گا۔ اب معاملہ پھر الیکشن کمیشن اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور مجھے جو ذاتی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو ریزرو سیٹ والا معاملہ ہے وہ شاید ایک آدھ روز کے اندر وہ بھی سالو ہو جائے۔ اچھا، ایک اور آپ نے بات کی، بہت دلچسپ ریمارکس سامنے آئے، بینچ جانے اور آپ جانے، تو کیا کہانی ہے اس کی یار پیچھے؟ یہ آج کہانی کچھ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اتھارٹی بنائی ہے حکومت پاکستان نے، اس کا چیئرمین جو ہے ابھی تک نہیں لگایا، تو اس کا کیس چل رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ کے پاس۔ 4 سے 5 ہیئرنگز ہو چکی ہیں، عدالت منصور علی شاہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ چیئرمین لگائے، حکومت نہیں لگا رہی، تو یہ معاملہ لنگر آن ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج جب کیس کی سماعت ہوئی، اس میں فروغ نسیم صاحب عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں ظاہر ہے ایک ہفتے تک سماعت تو ملتوی کر دی ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی بس اب ہر معاملہ جو ہے ہر طرف آئینی عدالت اور سپریم کورٹ، آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کی باتیں ہوتی رہیں گی، اور ہم یہ صرف سوچتے رہیں گے کہ جی یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا، یہ آئینی عدالت میں جائے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے۔ اور جو انٹرسٹنگ ریمارکس ہیں جسٹس عائشہ ملک کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہر طرف آئینی عدالت ہے، آئینی عدالت کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ اس قسم کے اچھے سے ریمارکس تھے ان کے، لیکن یہ لائٹر سائڈ پہ تھے، اور فروغ نسیم نے بھی ان کو کہا کہ لیکن میڈیا میں، سوشل میڈیا میں تو اس کو چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، اور ظاہر ہے کل اخباروں کی ہیڈ لائنز میں بھی یہ ریمارکس آئیں گے۔ ظاہر آئیں گے، بالکل انٹرسٹنگ ہے اور ٹائملی ہے۔ اس وقت سچویشن دیکھیں آپ، 26 امینڈمنٹ کا معاملہ ہے، وہ چل رہا ہے، تو اس ٹائملی اگر وہ ریمارکس آ جاتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ہم بس بطور صحافی ہم تو ٹائملی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو ڈیسائیڈ کر کے پھر خبر چھاپتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اچھا، جاوید سمرو، گزشتہ 1 ڈیڑھ مہینے سے ایک کشمکش تھی، 26ویں آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ملاقاتیں، ایک بھوچال آیا ہوا تھا پورے ملک میں۔ گزشتہ روز وہ کسی حد تک کم ہوا، اور آج صدر کی طرف سے نوٹیفیکیشن سائن کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ بن گئی۔ لیکن اس ساری صورتحال میں بڑی دلچسپ جو ہے وہ چیزیں دیکھنے میں آئیں، بالخصوص ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جس کا اپنے ہی ارکان پہ عدم اعتماد کا اظہار تھا، اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ جس طرح کے بیانات سامنے آئے کہ فلاں جو ہے وہ بھاگ گیا، فلاں جو ہے وہ ووٹ دے رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جب اپنے آپ کو امیدواروں پہ ہی، اپنے کارکنوں پہ ہی اعتماد نہیں ہے تو کیا کس طرح کی سیاسی جماعت؟ یار دیکھو فیصل صاحب، آپ یا تو چھوٹے بچے ہیں یا آپ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، کیا پتا کہ انہوں نے خود غائب کروائے ہوں۔ زین قریشی کا ویڈیو دیکھیں آپ، سینیٹر زرکا کی ویڈیو آپ دیکھیں،
انہوں نے تو کہا ہے کہ جی ہم تو کہیں نہیں تھے, ہم تو ابھی بھی بانی پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی مانتے ہیں, عمران خان کو آج بھی وہ عمران خان مانتے ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف یہ بیانات کیے ہیں نا, ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے منہ کھولے نا تو بہت سے لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. تو اب اس چیز کو دیکھیں, سیاست میں ماضی میں بھی جب سینٹ کے ووٹس ہوئے اس کے بعد اس وقت بھی یہ باتیں چلیں, لیکن اب مجبوری ہے کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تو وہ اس کو اس حساب سے لیکن ٹرول کرتی ہے, اور ٹرولنگ کرنا تو بس انت ہے, بس ہے اس انت ہے جی, کا. انت جی ہے, جی اینڈ بالکل, ہے پی ٹی آئی پہ ٹرولنگ کرنا بس ہے. کی اور طرف سے, پی ٹی آئی پر نہیں, پی پی ٹی ٹی آئی آئی کی کی طرف سے ٹرولنگ پی کرنا, ٹی آئی جو ٹرولنگ کرتی ہے چیف اس کی جسٹس کو نہیں چھوڑتے, صدر مملکت کو نہیں چھوڑتے, یار ایک کسی کو بندہ, بھی نہیں چھوڑے. لیکن بس اب چلے, اب ان کا وقت ان کو بتائے گا. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو میں بطور ایک جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت بن کے اس سارے عمل میں شامل ہونا چاہیے تھا. آپ کی جو ڈیمانڈز تھیں, اب جیسے کوئی بھی ڈیمانڈ آپ کی تھی, یار آپ چاہتے ہیں کسی آئینی شک میں ریلیو لینا تو آپ وہ لیتے. میں اس کیس کے اندر کہوں گا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سوسائٹیز ایک ترمیمی بل پاس کرایا ہے کل اس اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم کے علاوہ, وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ وہ مدارس کو تحفظ دیا ہے انہوں نے, کہ جو مدارس رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ مدارس اپنے آپ کو 6 ماہ کے اندر رجسٹرڈ کرائیں. وہ مدارس کسی کے بھی ہوں, وہ آ کے کرائیں, لیگلائز کر رہے ہیں نا اس چیز کو. اگر انہوں نے ایک طرف حکومت کے ساتھ کو کچھ دیا ہے تو انہوں نے کچھ لیا بھی ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کچھ دیا ہے تو کچھ لیا بھی ہے. مگر یہ تو جناب بس جی بسم اللہ, ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی, پہلے دن سے یہ رٹ لگائی تھی. لیکن آپ جھکے, آپ نے باتیں کی, آپ خان صاحب سے مل کر آئے, لیکن پھر بھی وہی بات, پاس ہونے سے کوئی 15 منٹ پہلے بھی آپ نے مولانا صاحب کے چیمبر میں جا کے ان سے ملاقات کی, اس کے بعد باہر آئے. جب آپ نے ایک چیز کرنی ہے تو اس کو اتنا ہائپ کیوں کریٹ کی جاتی ہے. میں اب وہ نام نہیں لوں گا, مثال دے کے بات کر رہا ہوں. ماضی میں ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, وہ ماضی میں پہلے میاں صاحب کے وکیل رہے. سلمان اکرم راجہ کی بات نہیں جی, ابھی بھی اور ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہ ہمارے اچھے دوست ہیں. ان کے آپ نے ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی, اس بیچارے کی زندگی حرام. جب سپریم کورٹ آیا کہتا ہے یار یہ دیکھو میرے لیے عذاب. اچھا وہ جب عمران خان صاحب کے وکیل بن گئے تو واہ جی واہ, وہ تو بس صبح اٹھتے ہی مطلب ان کی بات, ان کے لیے نام اتنی بھی بتا دینا, نام بھی تعریفیں ہوتی. خواجہ حارث صاحب جب وہ نیب ترامیم والے کیس میں عمران خان کی طرف سے پیش ہوئے تو آپ دیکھیں, جب وہ میاں صاحب, وہ تو ایک پروفیشنل وکیل ہے نا, اس کے بعد کوئی بھی کیس لے کر جائیں تو وہ اپنا کلائنٹ لے گا. میاں صاحب گئے, وہ ان کے کلائنٹ, ظاہر ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو انہوں نے جوائن نہیں کیا. تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں بس وہ ٹرولنگ ہوئی, ادھر بھی انہوں نے وہی دیکھا, سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی, کیا ہوا. لیکن کل دیکھیں نا, کل ترمیم پیش ہونے سے پہلے کی جو صورتحال تھی, میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مشہور ویلاگر جو ہے انہوں نے کوئی 4 ویلاگز کیے, کوئی 100 کے قریب ٹویٹس, 100 سے زیادہ ٹویٹس, اکیلے بندے کی بات کر رہا ہوں, 100 سے زیادہ ٹویٹس تھی. اور اس کے سب سے عجیب جو بات نظر آئی اس ٹرولنگ میں وہ تھی ذاتیات پہ. جس طرح سے ان ارکان کو جو کارکن کہیں, رہنما کہیں, ان کی ذات کو نشانہ بنایا گیا. بھائی دیکھو ان کی طرف سے کرنے تھے نا, جب 63 والا معاملہ سپریم کورٹ سے کلیئر ہو گیا تو اس کے پاس اس کا رائٹ کرے, آپ اس کے رائٹ کو تو چھین نہیں سکتے نا. اگر میں ان ٹویٹر برادر لوگوں دوستوں کو ہم روکنا شروع کر دیں, وہ کہیں گے جی ہماری آپ آزادی طلب کر رہے ہیں, آرٹیکل 19 ہمارے حق میں, آپ ہماری آزادی ختم کر رہے ہیں. تو آپ نے اگر کوئی سینیٹر اگینسٹ جاتا ہے آپ کی ول کے, یا کوئی ایم این اے جاتا ہے, تو اب بھائی 63 والا معاملہ ختم ہو گیا جس کی ڈر کی وجہ سے, تو انہوں نے استعمال کیا. ابھی کیا یہ مستقبل میں استعمال نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی اور جماعت کی حکومت آ جاتی ہے مستقبل میں تو کیا وہ قانون سازی نہیں کریں گے؟ کیا وہ ترامیم کی طرف نہیں سوچیں گے؟ تو پھر ایسی صورتحال میں وہ بھی اپنا 63 والا جو معاملہ ہے, فارمولا ہے, وہ اپلائی کریں گے, تو معاملہ اب سب کے لیے فائدہ ہے. تو اس صورتحال کو دیکھیں تو یہ بہت اچھا بھی ہوا ہے, اور میرے لیے نظر میں اس لیے اچھا ہے کہ آپ نے سب کو اپنے دل کی بات سننے کا موقع دیا ہے, وہ دل کی بات سن کے آ جائے. اگر پارٹی کی بھی وہی رائے ہے جو اس کی دل کی رائے ہے تو وہ پارٹی کے ساتھ چلا جائے گا. پی ٹی آئی اس وقت بالکل اکیلی کھڑی ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ نظر یار اکیلی نہیں کھڑی بھائی, اکیلی نہیں کھڑی, وہ ہوا میں کھڑی ہے. لیکن اس ہوا میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہوا میں کھڑی ہے, اور ہوا میں بھی ایسی جگہ کھڑی ہے کہ کسی ٹائم بھی اگر
وہ پریشر نکل گیا دڑام سے آ جائے گی. دھڑام سے تو مجھے لگتا ہے آ جائے کہ کل جو فیصل واڈا صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ دھوم دھڑکے سے تشکیل پا گیا ہے، اور اگر وہ یار بن گیا تو سیاست وہ میں پھر فارورڈ بلاک بنتے ہیں صحیح بنتے ہیں، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے بالکل بنیں گے. بھائی آپ کب تک اپنے ارکان قومی اسمبلی کو اس طرح سے سمجھاتے رہیں گے؟ ان کو بھی اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بس ہم لوگ آ کے یہاں اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے یا اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے سیاست کریں گے. بھائی حلقوں کی سیاست ڈفرینٹ ہے. جو میں نے آپ کی پارٹی کے سے منتخب ہو کر آیا تو اس نے جا کے اپنے لوگوں کو جواب بھی دینا ہے، لیکن یہ چیز نہیں سمجھتے. بس وہ انا کی سیاست، ضد کی سیاست، وہ بس ہے چلتی رہے. جی اور میری بالکل آپ دعا نے ہے کہ جیسے تمام سیاسی قائدین نے کب 2-3 دن کے اندر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور میری امید، میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایسی سیاسی جماعت بن کے سامنے آئے. جتنے اچھے پڑھے لکھے کارکنان ان کے ساتھ ہیں، اچھے لوگ ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی جو اعلیٰ جو میں یہ کہوں گا کہ جو بریڈ ہے، بہترین قسم کے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو یوٹیلائز کریں، پاکستان کے لیے بہتری کے لیے یوٹیلائز کریں، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سیاست کے اندر ابھی تک جو عملی قدم نہیں رکھا اب عملی قدم رکھے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ سیاست میں عملی قدم رکھے پی ٹی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی مفاد کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی خود مختاری کے لیے، خوشحالی کے لیے اور ترقی کے لیے اپنی انا اور کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنی سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں، وہاں پر متحد ہو جائیں جہاں پہ پاکستان کی بات ہو، اور وہاں پر متحد ہو کر دنیا کو پیغام دیں کہ اس ملک کے لیے ہم ایک ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.